नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आज़ाद जमील साहब कि जिनसे हम वज़ाइफ के ज़रिए रहनुमाई हासिल करते हैं और जो हमारा रोज़ का मौजू होता है उसके हवाले से भी मौलाना आज़ाद जमील साहब का बयान आप सुनते हैं। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए, फ़ायदा उठाते हुए कि मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना इनसे हम बयान भी सुने और वज़ाइफ के हवाले से रहनुमाई भी हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल, मैं मिजाज बखैर है आपके? आज आप बहुत मज़ीद फ्रेश लग रहे हैं। रोज़ तो आते ही हैं, लेकिन आज कोई ख़ास वजह है? नहीं, अभी गुज़िश्ता कल थोड़ी सी तबीयत में वो कैफियत ऐसा मैं समझ गया। वो कुछ अरसे से आप थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पर अल्लाह किसी अपने बंदे को परेशान नहीं रहने, अल्लाह ना करे कि आप कभी आइंदा परेशान हो। मौलाना साहब, एक तो आज का हमारा मौजू ये था कि देखें रमज़ान गुजर गया, हमें पता नहीं चला, यानी अब जो 6 दिन हैं ये 6 लम्हों की तरह गुजर जाएंगे। हमें अब क्या करना है ये बाकी के दिनों में, ये आप ज़रा बेहतर तरीके से बता सकते हैं? जैसे कि लैलतुल जायज़ा के हवाले से हम बात करते हैं, हम जायज़ा ले रहे हैं अपना या नहीं ले रहे हैं, हमने क्या किया, इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू पर रोशनी डालिएगा। और एक वजीफ़ा इसमें शामिल कर लें कि सुमेरुल हसन गुजरात से लिखते हैं कि गुस्से से बचने का कोई वजीफ़ा बताइए। बाकी और वज़ाइफ इंशाअल्लाह कॉल पे भी आएंगे और पूछते रहेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। फरहान भाई, यकीनन जो आज का मौजू है जी, कि हमने खोया क्या है, हमने पाया और पाया क्या है। कहीं मिसाल वो तो ना हो कि बनु इसराइल सुबह चलते थे और शाम को वही पहुंचते थे। सुबह उनका लाउ लश्कर निकलता था मिस्र छोड़ने के लिए, और शाम को वही पहुंचते थे। तो देखते थे ये तो वही जगह है जो हम छोड़ के गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाह हमने शहर छोड़ने का इरादा किया और आपका हुक्म था कि शहर छोड़ दें, लेकिन जहाँ जाते हैं हम समझते हैं सफ़र तय कर लिया है, पूरा दिन चले हैं और रात, लेकिन जब हम पहुँचते हैं कि अब शायद हम बहुत दूर आ गए, तो देखते हैं जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं पहुँचे, वहीं पे आ गए। तो फरमाया गया कि नहीं, ऐसे रास्ता नहीं मिलेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ताबूत वो दरिया के अंदर है, और अल्लाह ताला एक नबी को जिस हैसियत से रखते हैं वो अल्लाह ही जानते हैं। तो उनसे बाकायदा तौर पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताबूत को उठवाया गया, और जब वो ताबूत की निशानदही की, फिर उनको उनका एक मकबरा बनाया गया, मज़ार, जब जाके फिर उनको रास्ता मिला। तो हो सकता है कि जहाँ हमने सफ़र का आगाज़ किया पहले दिन से, और आज हम 24वें दिन में दाखिल होकर भी अगर वो कैफियत उस तरह से नहीं है कि रमज़ान तो है, असल हैयत के साथ और असल सूरत के साथ है, लेकिन उसके मुझ पर कोई ऐसे असरात नमूदार नहीं हुए जो होने चाहिए थे। अभी 6 दिन और हैं, देखें 6 दिन और इंतज़ार ना करें। अभी आज 24वां दिन है, अगर हम आज ही जायज़ा ले लें, वरना तो चाहिए कि हम सुबह से शाम का जायज़ा लें, शाम से फिर अगले रात का लें। लेकिन हो सकता है अगर ये कैफियत ऐसी हो ना अपने आप को टटोलने की और तोलने की, तो फिर इंसान मुतवातिर लेके चलता है। फजर के बाद ज़ोहर को देखता है, ज़ोहर के बाद असर को, इसी तरह इतवार के बाद पीर को, पीर के बाद फिर मंगल को। अब इसी तरह घंटे भी हैं कि एक के बाद 2 को, 2 के बाद 3 को। इसी तरीके से अगर अपने वक्त को कीमती बनाने के एतबार से जो सुनहरी मौका अल्लाह ताला ने रमज़ान में एक मोमिन को दस्तयाबी के तौर पर बआसानी, जो चीज़ बहुत वज़ाइफ पढ़ने के बाद मिलती है ना, वो एक वजीफ़े में मिले, जो चीज़ बहुत खलवतों के बाद मिले वो 10 दिन के एतकाफ़ में मिल जाए, जो चीज़ बहुत मुशक्क़तों के साथ मिले वो सिर्फ़ कुछ देर का खाना और पीना और छोड़ना और अपनी जिस्मी जो ज़रूरियात हैं उसको छोड़ने के मुतरादिफ वो हिस्सा अगर आपको मिलता है, तो जिसके लिए मुजाहिदा बहुत ज़्यादा था लेकिन वो थोड़े से में मिल गया। अब मुझे ये बताएं 80 साल जिसको कहा गया ना कि वो मतलब वो यानी 1000 महीनों से बेहतर और 80 साल की इबादत से बढ़ के, तो 80 साल तो उम्र ही कोई नहीं है, ये बात। और वो एक रात में आपको मौका मिल रहा है। मुझे बताएं ऐसा सेल तो कोई नहीं लगा सकता। सही बात, कोई नहीं लगा सकता। और आपको पता है सेल में हम प्रोडक्ट क्या जो रिजेक्ट शुदा होते हैं वही सेल में लगता है।
اکثر ہمارے سیلز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہوتا ہے محدود مدت کے لیے ہے جی، اور پھر اس پہ پرائس فکس ہوتی ہے اور اس میں جو جوتے ہوں، کلوتھ ہوں، واچ ہوں، پرفیومز ہوں، جو بھی کچھ ہو، لیکن وہ ہوتا ہے جو ریجیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں یہ اس میں کوئی نقص تھا. مجھے بتائیں رمضان تو میرا نقص نکالنے کے لیے تھا، لیکن بہت اچھی اگر بات میں ہے. طالب واہ علم واہ بنتا واہ، نا رمضان کے لیے، بالکل. ورنہ رمضان تو اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ آیا، رحمتوں کے ساتھ آیا. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، پھر جہنم سے خلاصی کا. اگر رحمت بھی نہ ملی، میں محسوس کروں رحمت ملی کہ نہ ملی، اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. میری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے اثرات بھی مرتب. اچھا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اگر میری زبان غیبت کرتی رہی تو مطلب یہ ہے کہ مغفرت نہیں ہوئی. اگر میری آنکھ غلط دیکھتی رہی تو مطلب میری مغفرت نہیں ہوئی. اگر میں غلط کرتا رہا، دل میں کینہ بھی لگا رہا اور لیلۃ القدر آ کے گزر گیا تو مطلب وہ اوروں پہ تھا. جس طرح تھوڑے لوگوں پر یہ مستاق ہوتا ہے، سب پہ نہیں ہوتا. قلیل لما تذکرون، قلیل لما تفعلون، قلیل لما تشکرون، وہ تھوڑے تھوڑوں کو لیا ہے. تو اس کا امیدوار اصل معنوں میں فرحان بھائی ہے کون؟ ابھی تو آخری لمحات. مجھے یہ بتائیں جیسے ہی یہ 6 دن بھی گزر جائیں گے پھر وہی راہیں ہوں گی، پھر وہی ڈگر ہوگی. پھر اب کیا رمضان کے احترام میں سینما بند، رمضان کے احترام میں میری فلاں چیز رک گئی، رمضان کے احترام میں یہ نہیں کر رہا، رمضان کے احترام میں نے یہ چیز چھوڑ دی. اس کے بعد واپس مجھے یہ بتائیں رمضان میں تو ہم نے حلال چھوڑا ہے، رمضان کے علاوہ ہم حرام بھی نہیں چھوڑتے. رمضان میں حلال چھوڑا ہے. پانی حرام تھا یا حلال تھا؟ روز گوشت حلال تھا یا حرام تھا؟ سبزی حلال تھی یا حرام تھی؟ نہیں، چھوڑ دیا کہ میری رب کی منشا ہے. اور رمضان کے بعد ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ حرمت رمضان سے ریلیٹڈ تھی تو رمضان حرمت نہیں دے رہا، اللہ حرمت دے رہا ہے. رمضان منع نہیں کر رہا، اللہ منع کر رہا ہے. تو یعنی اب یہ 30 دن اپنے آپ میں سما جانا، اپنے آپ میں کھو جانا، یعنی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور رمضان تو میرے خیال سے اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام. دیکھیں رمض جو اصل میں رمضان کا معنی نکلتا ہے، دیکھیں وہ ہے کہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا ہے، نام شہر رمضان. اچھا رمضان کا اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ یعنی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اس مہینے میں، یعنی یکم رمضان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے، دوسرے رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات، 6 رمضان حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور، 12 رمضان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور پھر 21 رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن. تو رمضان کا معنی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی دار. اچھا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی قرآن شروع ہوتے ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شروع ہوتے ہی تقوی کیوں لے کے آئے؟ تقوی سے مراد یہ ہے پرہیز جو ہم لیتے ہیں. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر دوں، تقوی پر بہت ساری کتابیں اور تفاصیل بڑی پڑی ہیں. تقوی کا مراد یہ ہے ہر حلال کام اور چیز اس کو جائز طریقے پہ کرنا، بشری تقاضوں کو لیتے ہوئے، اس کا نام تقوی ہے. جو بھی کام آپ جائز طریقے سے کرتے ہیں اس کو تقوی کہتے ہیں. آسان سے ڈیفینیشن ہو گیا. تو مطلب اگر تقوی اور خشیت اور صبر، تحمل، برداشت، انکساری، عاجزی اگر یہ آئے بغیر، اگر یہ 30 دن مکمل، اگر دیکھیں ابھی ہم نصف پہ بھی آگے بڑھ گئے ہیں، اب یہ تیسرے عشرے میں بھی ہم آگے جا چکے ہیں، اس کا بھی نصف ہے آج رات. تو اب 5 دن کی بات ہے. تو میں آج یہ ایکسپریس کے چینل سے اور ہماری ٹرانسمیشن کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، ہم غور کر لیں یہ آج اور اپنے آپ کو منوا لیں اللہ سے کہ اللہ میرے میں اگر کوئی کمی ہے، ورنہ یہ رمضان تو زندگی تبدیل کرنے والا تھا. شوال کا چاند آتے ہی میں کچھ اور تھا، میں کچھ اور بن گیا. اور پھر یہی حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے افعال جو ہیں اس کا اثر پورے سال پہ پڑتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ چند آپ کی اندر کی کوئی ایک طلب ہی ہو، اور یہ چند 1-2 جملے ہی ایسے بول ہوں جو آپ سے چند منٹوں کے فاصلوں پہ ہوں، آپ لے سکتے ہیں. تو یہ وہ میرے خیال میں چند دنوں کی اب گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر استفادہ حاصل کیے بغیر تو پھر ہم اس حضرت جبریل کی بد دعا کی کہیں زد میں نہ آ جائیں کہ ہلاک ہو وہ شخص
جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو کم از کم اپنی بخشش. اور حدیث میں آتا ہے، میں ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نادان میری امت کا وہ شخص ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرتا ہے. تو کوشش ہماری یہ ہو، جس طرح افطاریاں ہم کرا رہے ہیں، جس طرح ہم خیال کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارے اندر ایک تحمل ہے، جھگڑا نہیں کرتے کہ بھئی میرا روزہ ہے، جس طرح ہم غصہ نہیں کرتے، جس طرح چیزوں سے بچتے ہیں، یہی ایک تسلسل ہے، قائم رکھے زندگی میں. انشاءاللہ یہ تھوڑی دن کی اور تھوڑی دیر کی مشقت آپ آزما کے دیکھ لیں، اس کا پھر جو نعم البدل. اور ہاں، الصوم لی، جس چیز کا اجر خود اللہ ہو، جس عبادت کا خود اجر اللہ ہو، تو بتائیں اس اجر میں اگر آپ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو بتائیں مل کیا رہا ہے. اگر یہ دیکھیں نا فرحان بھائی کہ مل کیا رہا ہے، تو تراویح پڑھنا بھی آسان، اعتکاف کرنا بھی آسان، روزہ رکھنا بھی آسان، اور بھوک برداشت کرنا بھی آسان، غصہ برداشت کرنا بھی آسان، سب کچھ. کیوں؟ پی جا ایام کی سختی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تو جہاں غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، وہاں صبر کو سہنے میں، غصے کو سہنے میں، برداشت کو سہنے میں بہت ساری چیزیں. اس میں تھکنے میں دیکھیں، جو ادھر تھکے گا نا وہ دوسری جگہوں پہ نہیں تھکے گا. یہاں تھکنے والا معزز بنتا ہے، یہاں تھکنے والا مقرب بھی بنتا ہے، جس سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولانا صاحب اب وظائف کا سلسلہ شروع کرتے. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. ایک کالر لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کالر کا سوال ہوگا وہ بھی، اور یہ جو ایک سوال میں نے اب اسٹارٹ میں کیا تھا سمیر الحسن صاحب کا گجرات سے، غصے سے بچنے کا کوئی خاص وظیفہ بتائے. تو پہلے ایک کالر لے لیتے ہیں ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں، کس شہر سے بات کر رہی ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ راولپنڈی سے. فرحان بھائی کیسے؟ ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ جی میری بہن میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ راولپنڈی میں سب کیسے ہیں؟ شکر اللہ پاک کا بھائی. والی سکینہ ٹھیک ہے؟ علی سکینہ ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. بالی سکینہ بھی ٹھیک ہے، علی سکینہ بھی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ رمضان مبارک بھائی. آپ کو بہت اچھا رمضان جا رہا ہے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. اچھا سب سے پہلے تو اللہ آپ پر کوئی پریشانی نہ لائے، لیکن اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتی ہیں تو مولانا اعزاز جمیل صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں. جی یہ میں نے وظیفہ پوچھنا تھا کہ حالات چینج ہو جائیں بچوں کو پڑھائی کے بارے میں اور خاوند کے کاروبار کے بارے میں. اچھا میری بہن ضرور. آپ ابھی ٹی وی دیکھتے رہیں، مولانا صاحب ابھی بتاتے ہیں. یہ بولیے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے کہ پڑھائی میں بہتر ہو جائیں، خاوند کے کاروبار میں برکت ہو جائے، یعنی رزق میں برکت ہو جائے. اور دوسرا سوال جو سمیر الحسین صاحب نے گجرات سے کہ غصے سے کیسے بچیں، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں. اچھا بنیادی چیز یہ ہے کہ غصے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے نا تو تم کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کھڑے ہوتے ہوئے بھی غصہ نہ جائے تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر لیٹ جاؤ، اور پھر اگر اس سے بھی غصہ نہ جائے تو پھر اگر غیر روزے سے ہیں، میں روزے کی بات نہیں کر رہا، پھر 2-3 گھونٹ پانی پی لیں، چونکہ روزہ آگ سے ہے تو اس سے غصہ کنٹرول ہو جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا اگر کھڑے ہو کے بھی غصہ نہیں گیا تو 2 قدم چل لیں، اس سے غصہ کنٹرول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، جب بھی غصہ آئے لا حول ولا قوت، تو ہم نے مشہور کیا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت، جو بھی کچھ ہو لا حول ولا قوت نہیں. اس کے ساتھ ہی ان بطش ربک لشدید، جب بھی غصہ آئے آپ اس آیت کا ورد وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو غصہ آئے گا. اور یاد رہے غصے کے وقت کیا گیا فیصلہ اور خوشی کے وقت کیا گیا وعدہ، اس پہ دونوں پہ پشیمانی ہوتی. اچھا بریک کا وقت ہے تو ایک اور سوال کا جواب، جو کال آئی تھی کہ وہ ان کے ہسبینڈ کے رزق میں برکت ہو جائے، کاروبار میں، بچے پڑھائی میں اچھے ہو جائیں، تو اس کے حوالے سے اچھا کاروبار میں فراوانی ہو، فراخی ہو اور تنگی نہ ہو تو بدیع السماوات والارض روزانہ آپ 70 دفعہ اس کا ورد کریں. اور اگر بچوں پڑھ رہے ہیں اور ان کے حافظے میں کمزوری ہے تو یا قویو روزانہ 41 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے ان پہ دم کریں. یا بدیع السماوات والارض کاروبار کے لیے ہے، اور یا قویو یہ بچوں کے حافظے اور اچھی تعلیم کے اعتبار سے ہے.
تاکہ ان کا دل بھی لگا رہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ناظرین اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی جب ایکسپریس ٹی وی پر, تو ایکسپریس ٹی وی کے فیس بک اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے, اور میرا جو چینل ہے فرحان علی وارث یوٹیوب اور فیس بک کا, اس کو بھی سبسکرائب کیجیے, فالو کیجیے. انشاءاللہ وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی تو جو وظائف آپ کو بتائے گئے وہ بھی اور دیگر تفصیلات بھی آپ کو پتہ چلتی رہیں گی. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد, کیونکہ اذان مغرب کا وقت ہو گیا لاہور اور اس کے مضافات میں. آپ دیکھتے رہیے پیارا رمضان.